अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मैं पहले इबारत पढ़ूंगा, फिर तर्जुमा करूंगा, फिर हम लोग इसकी शरह करेंगे इंशाअल्लाह। बाबू इहयाइल मवाद वहियल अर्दु दासिरतु, दासिरतु दाल अलिफ सा, सा हमजा नहीं बल्कि सा। वहियल अर्दु दासिरतु अल्लती ला युरफु लहा मालिक फमन अहयाहा मलकहा लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया अर्दन मैततन फहिय लहु व इहयाउहा इमारतुहा बिमा ततहय्यउ बिही लिमा युरादु मिन्हा कत्तहवीति अलैहा व सूक़िल माई इलैहा इन अरादहा लिज़्ज़र'i व क़ल'i अशजारिहा व अहजारिहा अलमानिअति मिन ग़र्सिहा व ज़र'iहा व इन हफ़र फ़ीहा बि'रन फवसल इलल माई मलिक हरीमहु वहुवा 50 ज़िराअन मिन कुल्लि जानिबिन इन कानत आदियतन व हरीमुल बि'रि अल बदी'i 25 ज़िराअन। अब इसका तर्जुमा देखिए। बाबू इहयाइल मवाद, बंजर और गैर आबाद जमीन को आबाद करने का बाब। बंजर जमीन को आबाद करने का बाब। वहियल अर्दु अद्दासिरतु, वहियल अर्दु दासिरतु, और वो जमीन है जो गैर आबाद है। अद्दासिरा यानी गैर आबाद, और इससे मुराद वो जमीन है जो गैर आबाद है। अल्लती ला युरफु लहा मालिक, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई मालिक न हो। वो गैर आबाद जमीन जिसका कोई मालिक न हो, और वो है वो गैर आबाद जमीन जिसका कोई मालिक न हो। फमन अहयाहा मलकहा, जो उसे आबाद करे वही उसका मालिक होगा। जो उसे आबाद करे वही उसका मालिक होगा। लिक़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से। मन अहया अर्दन मैततन, जो किसी गैर आबाद जमीन को आबाद करे, फहिय लहू, तो वो उसी के लिए है। जो किसी गैर आबाद जमीन को आबाद करे वो उसी के लिए है। वो इहयाउहा इमारतुहा, और उसे जिंदा करना यानी उसे आबाद करना। इमारतुहा बिमा ततहय्यउ बिही, उसको आबाद करना जिसके जरिए उसे तैयार, जिसके जरिए उसे वो तैयार हो। लिमा युरादु मिन्हा, जो उसके बारे में इरादा हो। यानी उसे आबाद करना क्या है? उसे आबाद करना है, उसे उस तरह तैयार करना जो उससे इरादा हो, जिसका उससे इरादा हो, उसे जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उस तरह उसे तैयार करना। इमारतुहा ततहय्यउ, तैयार करना। इमारतुहा, उसको आबाद करना। बिमा ततहय्यउ बिही, उस तरह जैसे उसे तैयार करना हो। लिमा युरादु बिन्हा, जिसका उससे इरादा हो। कत्तहवीति अलैहा, जैसा उसके किनारों में यानी उसके ऊपर दीवार खड़ी कर देना। जैसा कि उस पर दीवार खड़ी कर देना, जैसा कि उस पर दीवार खड़ी कर देना। वसूक़िल माई इलैहा, और उसकी तरफ पानी को खींच लाना, और उसकी तरफ पानी को खींच लाना। इन अरादहा लिज़्ज़र'i, अगर उसका इरादा वहां ज़िराअत का हो, अगर उसका इरादा वहां ज़िराअत का हो, और उसकी तरफ पानी को खींच लाना अगर उसका इरादा वहां ज़िराअत का हो। वक़ल'i अशजारिहा, और उसके दरख्तों को उखेड़ देना। वो अहजारिहा, और वहां के पत्थरों को निकाल देना। अलमानिअति, जो रुकावट बन रहे हों। मिन ग़र्सिहा, वहां दरख्त लगाने से। व ज़र'iहा, और ज़िराअत करने से। वक़ल'i अशजारिहा, और उसके दरख्तों को उखेड़ देना। वो अहजारिहा, और उसके पत्थरों को निकाल देना। अलमानिअति, जो रुकावट बन रहे हों। मिन ग़र्सिहा, वहां दरख्त लगाने में। व ज़र'iहा, और
زراعت کرنے میں. وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا، اور اگر وہ اس میں یعنی فیہا کی زمین جو ہے الارض کی طرف لوٹتی ہے اس زمین میں، اور اگر وہ اس زمین میں کوئی کنواں کھودے، اور اگر اس زمین میں وہ کوئی کنواں کھودے فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، اور پانی تک پہنچ جائے، یعنی کنواں کھودے اور پانی نکل آئے، اور وہاں کوئی کنواں کھودے اور پانی تک پہنچ جائے، مَلِكَ حَرِيمَهُ، تو وہ اس کے آس پاس کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، تو وہ اس کے اطراف کی زمین کا مالک ہو جائے گا. وَهُوَ 50 ذِرَاعًا، اور وہ 50 ذراع ہے، من کل جانب، ہر طرف سے، ہر جانب سے 50 ذراع کا وہ مالک ہو جائے گا. ان کانت عادیتاً، اگر وہ زمین پرانی ہو، اگر وہ قدیم ہو. وحریم البئر البدیع، اور نئے کنویں کی آس پاس کی زمین، اور نئے کنویں کی آس پاس کی زمین 25 ذراعًا، 25 ذراع ہے. پرانے کنویں کی 50 ذراع ہے، اور نئے کنویں کی، البدی مانے نئے کنویں کی، جو نئے کنویں کی آس پاس کی زمین 25 ذراع ہے. نیا کنواں، پرانا کنواں وہ ہے جو پہلے سے موجود تھا لیکن وہ مٹ گیا تھا، یا تو اس میں ریت وغیرہ جمع ہو گئی تھی، یا پھر دیکھیں سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس کے آثار مٹ گئے تھے، اس نے اس کو کھود دیا. پہلے سے وہاں کنواں تھا، دوبارہ مٹ جانے کے بعد اس نے دوبارہ اس کو کیا تو وہ پرانا ہو گیا، اور نیا جس کو اس سے پہلی مرتبہ کھودا، جہاں پہ اس کنویں کی صفائی کی، جو پرانا ہے، اور جو نیا ہے وہ اس نے اس کو پہلی بار کھودا. اب آئیے اس کی شرح کی طرف. باب احیاء المواتی، بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا باب. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کی زمین ہو اور کوئی شخص اس میں زراعت کرے تو اس کے کیا احکام ہیں، اور کسی کا باغ ہو اور کوئی شخص اس میں درخت لگائے یا اس کی نگرانی کرے تو اس کے کیا احکام ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایسی زمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہے، غیر آباد، شہروں کے باہر بہت دور پر جو زمین ہوتی ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہے جبکہ اس طرح کی زمینوں کے سلسلے میں کسی ملک میں کوئی خاص احکام نہ ہو تو اس وقت ہے. لیکن ہم کسی ایسی جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں اس کے لیے کچھ خصوصی احکام بنے ہیں تو ہم ان احکام کا احترام کریں جہاں ہم رہتے ہیں. ورنہ عام طور پر جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ اپنے ملکوں میں اسی بات کو نافذ کریں گی. اگر حاکم ان زمینوں کے سلسلے میں کوئی خاص احکام جاری کرے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ جو حکم ہے وہ یہی ہے. اسلامی طور پر جو احکام ہے وہ یہ ہے، بنجر زمین کو آباد کرنا. دیکھیے مواد کہتے ہیں ہوا ما لا روح فیہ، جس میں کوئی روح نہ ہو، اور یہاں اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، اسی سے جس میں روح نہ ہو اسی سے ہے. تو اصطلاح میں کسے کہتے ہیں مواد؟ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ لغوی طور پر ما لا روح فیہ، جس میں کوئی روح نہ ہو، وہ زمین جو غیر آباد ہو، وہ اس سے مراد ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو. اصطلاح میں کہتے ہیں الارض المنفقۃ عن الاختصاصات وملک معصوم. الارض المنفقۃ، من میم نون فا کاف تا، المنفقۃ، الارض المنفقۃ عن الاختصاصات، اختصاصات صاد سے ہی ہے، ہاں، الارض المنفقۃ عن الاختصاصات وملک معصوم. ملک ہے، معصوم تو وہی معصوم ہے جیسے ہم بولتے ہیں، معصوم اردو میں بولتے ہیں، وہی لفظ ہے. تو اصطلاح میں کیا ہے اس کی تعریف؟ الارض المنفقۃ عن الاختصاصات وملک معصوم. ٹھیک ہے، ہاں وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ زمین جو خالی ہو کسی کے اختصاصات سے اور کسی معصوم کی ملکیت سے، وہ زمین جو کہ خالی ہو لوگوں کے
خصوصیات سے اور کسی معصوم ملکیت سے، کسی معصوم ملکیت سے، وہ زمین جو کہ خالی ہے، مطلب یہ کہ کسی کے کوئی چیز وہاں وابستہ نہیں ہے، وہ خالی ہے. کیا وابستہ نہیں ہے؟ لوگوں کے جو خصوصیتیں ہیں، لوگوں کے جو خصوصی کام ہے. مثال کے طور پر ایسی زمین ہے جو لوگوں کی ضرورتوں سے اور پھر لوگوں کی ملکیت سے خالی ہے. لوگوں کی ملکیت کیا ہے؟ ملک معصوم کہا اصطلاح میں ملک معصوم کہا، معصوم کی ملکیت یعنی کسی مسلمان کی ملکیت، کسی ایسے کافر کی ملکیت جو ذمی ہے یا پھر معاہد ہے یا پھر مستأمن ہے. مستأمن کیونکہ جو محارب ہے وہ ملک معصوم نہیں ہوگی، جو جنگ میں ہے. کافروں میں ہم جب قسمیں کرتے ہیں تو ہم کو جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ وہ کافر یا تو ذمی ہوں گے جو اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر رہ رہے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں ذمی، یا تو پھر معاہد ہوں گے یعنی ان میں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہوگا جنگ بندی کا، اور معاہدے کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، تو وہ یا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوگا. اور تیسرے وہ ہے جس کو مستأمن کہتے ہیں، جو اسلامی مملکت میں امن لے کر داخل ہوئے ہیں، امن کا پروانہ ان کے پاس ہے، تو یہ ملک معصوم ہے، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچایا جائے گا. البتہ صرف وہی مسلمانوں کے ساتھ جو محارب ہیں، جن کے ساتھ جنگ جاری ہے، تو ان کے بارے میں مختلف احکام ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، تو ان کے جو احکام ہیں وہ مختلف ہیں بنسبت ان کے جو ذمی ہیں یا معاہد ہیں یا پھر مستأمن ہے. تو وہ ایسی زمین جو ان کی ملکیت سے خالی ہے، ان میں سے کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی مسلمان مالک نہیں، کوئی کافر ذمی مالک نہیں، کوئی کافر مستأمن مالک نہیں، اور کوئی کافر معاہد مالک نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں کے کام بھی اس سے وابستہ نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ زمین ایسی نہیں ہے جہاں لوگ جو ہے اپنے کچرے پھینکتے ہوں، یا پھر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوں جہاں جو قبرستان ہو، یا پھر ایسی زمین نہیں جہاں کے لوگ جو ہے لکڑیاں نکال کر لاتے ہوں. بہرحال لوگوں کے جو ضرورت کے جو کام ہے وہاں وابستہ نہیں، اس سے وابستہ نہیں ہے، تو وہ زمین ہے، اس کو کہتے ہیں مواد. تو مواد کی تعریف کیا ہے پڑھیے. الارض المنفقۃ، وہ زمین جو کہ خالی ہو، عن الاختصاصات، لوگوں کے خصوصی چیزوں سے، لوگوں کے خصوصی کاموں سے، اختصاصات سے، وہ ملک معصوم اور کسی معصوم کی ملکیت سے. واضح ہو گئی بات. تعریف سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سی زمین ہے. تو اب نیچے دیکھیے، وہی کتاب کی طرف دیکھیے، وہی الارض الداسرۃ، وہ زمین ہے جو کہ بنجر ہے، غیر آباد ہے. یہ پہلی شرط ہے. مواد کی دو شرطیں ہیں، عرض مواد کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ وہی الارض الداسرۃ، وہ زمین جو کہ غیر آباد ہے، بنجر ہے. التی لا یعرف لها مالک، یہ دوسری شرط ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ زمین غیر آباد ہے، اور دوسری شرط یہ کہ وہ زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، تو وہ ارض مواد ہے. دائرہ نہیں بلکہ وہ داسرہ ہے، داسرہ داسی بسا، ہاں بسا بالکل. تو وہ غیر آباد زمین، یہ پہلی شرط ہو گئی، جس کا کوئی مالک نہیں، یہ دوسری شرط ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ارض مواد ہے. فمن احیاها، جو اسے آباد کرے، ملکہا، وہی اس کا مالک ہوگا. جو غیر آباد شہروں کے باہر ہے، شہروں سے دور ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو کوئی شخص اسے آباد کرے گا تو وہ اس کا مالک ہوگا. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، من احیا ارضا میتتا، جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے، جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے، فہی لہ، تو وہ اسی کی ہوگی. واضح ہے نا؟ یہ زمین سے مراد جو سرکاری زمین پڑی رہتی ہے، یہ مراد ہے، عام زمین ہے. لیکن اگر کسی ملک میں جو خالی زمین ہے وہ سرکاری مانی جاتی ہے تو پھر اس کے احکام مختلف ہوں گے. وہ زمین تو وہی ہے، وہ سرکاری زمین خالی پڑی رہتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہو، اور یعنی ملک میں ایسے احکام نہ ہو جس کی بنیاد پر جو زمین خالی ہے وہ سرکار کی مانی جائے گی اور سرکار سے ہی رقم پیدا کر اس کو لے سکیں گے، ایسے کچھ احکام نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ حکم ہے جو وہاں لاگو ہوگا. وہ احیاؤہا امارتہا، اور اس زمین کو آباد کرنا کیا ہے؟
اوپر ہمارے سامنے یہ بات گزری کہ جو اسے آباد کرے گا وہ زمین اسی کی ہوگی. تو آباد کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب ہوگا اس کے آباد؟ کوئی شخص اسے آباد کیا تو وہ کس طرح کرے گا؟ تو اس کی علامتیں بتا رہے ہیں، آباد کرنے کی علامتیں. عمارتها، اسے آباد کرنا، بما تتہیأ بہ، اس کو اس طرح تیار کرنے کے ذریعے، لما یراد منہا، جس کا اس سے ارادہ ہو. اس زمین سے وہ جو کرنا چاہتا ہے اس طرح اسے تیار کرے. مثال کے طور پر وہ وہاں فصل بونا چاہتا ہے تو اس میں زراعت کرے، اور اگر وہاں باغ لگانا چاہتا ہے تو اس میں درخت لگائے، اور اگر وہاں کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس میں عمارت تعمیر کرے. تو جو مقصد اس کا ہے اس طرح اسے تیار کرے. یہ ہے اس کو آباد کرنا. جو بھی وہ بنانا چاہتا ہے اس طرح اسے تیار کرے. ٹھیک ہے. اس کی پہلی علامت وہ بتا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہے، کالتحویط علیہا، جیسا کہ وہ اس کے اطراف میں دیوار لگا دے. اس کے اطراف میں وہ کیا کرے؟ دیوار کھڑی کر دے. وسوق الماء الیہا ان ارادہا للزرع، اور اس کی طرف پانی کو کھینچ کر لائے اگر وہاں وہ زراعت کرنا چاہتا ہے. تو یہ دوسری علامت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس زمین کو آباد کرنے کی. تیسری علامت کیا کہی انہوں نے؟ وقلع اشجارها واحجارها، وہاں جو درخت ہوں گے اور جو پتھر ہوں گے، المانعۃ من غرسها وزرعها، جو زراعت میں اور درختوں کے لگانے میں رکاوٹ بنتے ہیں گے، ان کو وہ نکال دے گا. یہ تیسری علامت ہے. وہاں جو درخت ہیں جو زراعت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور جو پتھر ہیں زراعت میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو نکال دے. یہ تیسری علامت کس چیز کی ہو گئی؟ اسے آباد کرنے کی. ٹھیک ہے. وَإِنْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا، اور اگر وہاں وہی کنواں کھودے، فیہا مانے زمین میں کوئی کنواں کھودے. یہاں کنویں سے مراد پینے کے پانی کا کنواں، ایسا پانی جس کا تعلق زراعت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پینے کے پانی سے ہے. نہیں، یہ مختلف بات بتا رہے ہیں. وہ تین علامتیں انہوں نے مثال کے طور پر بیان کی. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جس مقصد کے تحت اس زمین کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اسے تیار کرے. جیسے کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے تو وہ عمارت بنا دے. تو انہوں نے تین علامتیں دی مثال کے طور پر. ورنہ عرف عام میں کسی بھی زمین کو آباد کرنے کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ وہاں اس طرح کر لے. اب یہاں ایک مختلف بات بتا رہے ہیں جس کا تعلق سابقہ بات سے نہیں ہے بلکہ ایک نئی بات ہے. اور وہ نئی بات کیا ہے کہ اگر وہ زمین میں کوئی کنواں کھودے، فوصل الی الماء، اور پانی تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ کنواں کھودے اور پانی نکل آئے، ملک حریمہ، تو وہ اس کے اطراف کی زمین کا مالک ہوگا. حریم کہتے ہیں جو اس کے آس پاس ہے، اس کو حریم اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کا اس میں تصرف کرنا حرام ہے، اس لیے اس کو حریم کہتے ہیں. تو ملکہ حریمہ، تو وہ اس کے اطراف کی زمین کا مالک ہو جائے گا. کسی نے کنواں کھودا تو اس کے اطراف کی جو زمین ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، زمین ہے مواد کی، ایسی زمین پر اس نے کنواں کھودا جس کا کوئی مالک نہیں تھا، غیر آباد تھی، تو وہ اس کا مالک بن جائے گا. وَهُوَ 50 ذراعًا، ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے حریم کا وہ مالک ہو جائے گا. تو حریم کس کو کہتے ہیں اور کتنے فاصلے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو اس کی شرح کر رہے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ. وَهُوَ 50 ذراعًا، کہ وہ 50 ہاتھ ہے ہر طرف سے. ہاں، یہاں اس سے مراد آس پاس کی جگہ ہے، اس کے آس پاس کی جگہ. اور کتنی جگہ؟ تو اس کی تحدید کر رہے ہیں کہ وہ 50 ہاتھ ہے ہر جانب سے، 50 ذراع ہے ہر جانب سے. ان کانت عادیہ، اگر وہ پرانی ہے. عادیہ یہ نسبت ہے قوم عاد ہی کی طرف. عادیہ قوم عاد ہی کی طرف نسبت ہے کیونکہ وہ بہت قدیم قوم ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی طرف ان کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے زمین میں بہت سی چیزیں کھودی، پہاڑوں کو جو انہوں نے کھود کر اونچے اونچے محل تعمیر کیے. تو اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ پرانی کوئی کنواں تھا، گویا قوم عاد نے کھودا ہوگا، یعنی اس دور میں کوئی کھودا ہوگا. پرانے کے معنی میں اطلاق ہوتا ہے. تو لیکن اس کے آثار مٹ گئے تھے، وہ کنواں بند ہو گیا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ مختلف آفتیں آئیں، ارضی یا سماوی، سیلاب آئے یا زلزلے آئے، اس کی وجہ سے اس کے آثار مٹ گئے تھے، یا پھر یہ کہ مسلسل جو ریت گرنے کی وجہ سے کنواں وہ بند ہو گیا تھا. تو ایک آدمی نے اس کو کھود دیا.
تو اب اس کو جو ہے وہ زمین کا اس غیر آباد کنویں کا اور پھر جس کا کوئی مالک نہیں اس کنویں کا بھی مالک ہوگا، اس میں وہ اپنے جانوروں وغیرہ کو پانی پلائے گا، اور پھر اسی طرح اس کے آس پاس کی جو 50 زرہ کی جو زمین ہے اس کا بھی وہ مالک ہوگا۔ اگر کوئی آباد ہونا چاہتا ہے اس کے بعد وہاں آ کر تو اس کنویں کے پاس سے 50 ہاتھ چھوڑ کر آباد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرانے کنویں کے لیے، کیونکہ گویا 25 گز اس کے ہو گئے اس نے کھودا اور 25 گز اس کے ہو گئے جس نے کھودا تھا، وہ دونوں مل کر 50 ہو گئے۔ وہ حریم البئر البدیع، اور وہ کنواں جو کہ نیا ہے اس کا حریم کیا ہے، یعنی اس کے آس پاس کا علاقہ کیا ہے، 25 ذراعاً 25 گز ہے۔ تو کسی شخص نے ایسا کنواں کھودا غیر آباد زمین میں جس کا کوئی مالک نہیں ہے، پہلی مرتبہ وہ کنواں کھودا، تو وہ اس کے وہ کنویں کا بھی مالک ہوگا اور اس کے آس پاس کی 25 گز کی زمین کا بھی مالک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں اس کے علاوہ کنویں کے علاوہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا، لیکن عمل اسی پر ہے۔ جو اہل علم کا جو فتویٰ یا بیان ہے وہ اسی پر ہے کہ جو کوئی کنواں کھودے ایسی زمین میں جو مواد ہے، یعنی غیر آباد جس کا کوئی مالک نہیں، تو وہ اس کنویں کا اور پھر آس پاس کے 50 گز کا اگر وہ پرانا کنواں تھا اور 25 گز کا اور اگر وہ نیا کنواں تھا تو وہ مالک ہو جائے گا۔ نہیں، جو میں نے بتائی، اب میں نے ذکر کیا کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کے لیے کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ واضح ہے نا؟ وہ جتنا اپنے اطراف میں دیوار لگا دیتا ہے، جتنا وہ علامت ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ وہاں اس کو آباد کرے گا۔ جی ہاں، دیکھیے یہ حدیث ہے ما روا ابو عبید عن سعید بن المسیب، ابو عبید رحمہ اللہ نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے، قال کہا، تو یہ حدیث گویا مرسل ہے کیونکہ سعید بن المسیب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں السنۃ فی حریم القلیب العادی، کہ سنت ہے اس کنویں میں جو کہ پرانا ہو 50 ذراعاً 25 ذراع، والبدی 25 ذراعاً، اور وہ جو کہ نیا کنواں ہو اس میں 25 گز۔ اس کو ابو عبید نے اپنے کتاب الاموال میں ذکر کیا ہے، تو یہ حدیث مرسل ہے۔ ہاں، بغیر کسی شک کے ہاں، تو یہ ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ ان کا اجتہاد ہو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگرچہ کہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں مرسل کی، لیکن عام حکم اس کا یہی ہے کہ وہ ضعیف حدیثی کی قسم ہے۔ جی جی، مستأمن امن سے ہے، جو امن کے معاہدے کے تحت داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی ملکوں میں مختلف لوگ جو کاموں کے لیے آتے ہیں یا تو معاہدے یا تو مستأمن ہے، مطلب ہے کہ ان کو امن دیا گیا ہے، امن کے ساتھ وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں تو وہ مستأمن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔